अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व ज़िदनी फ़हमा। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। जैसे ही रमज़ानुल मुबारक आता है तो हमारे मुआशरे में एक बहस चल निकलती है कि नमाज़ तरावीह इसकी तादाद कितनी है। हमारे यहाँ दो तरह के मौक़िफ़ पाए जाते हैं। एक तो ये कि 8 रकत नमाज तरावीह और 3 रकत वितर मिलाकर 11 रकत ये सुन्नत है, और दूसरा मौक़िफ़ है कि 20 रकत तरावीह और उसके साथ 3 वितर मिलाकर कुल 23 रकतें ये सुन्नत है। हमारा जो मौक़िफ़ है वो पहले वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अहादीस हमें सही सनद के साथ मिलती हैं उनसे आपका तर्ज़ अमल, आपका तरीक़ा और आपकी सुन्नत यही मालूम होती है कि आप क़याम रमज़ान यानी जिसको हमारे यहाँ नमाज तरावीह कहा जाता है वो 11 रकतें यानी 8 रकत तरावीह और उसके साथ 3 वितर मिलाते 11 रकतें आप अदा फरमाया करते थे। इसके कई दलाइल हैं। सबसे पहली दलील सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है, मैं वो आपके सामने रखता हूँ। ये सही बुखारी मैंने अपने सामने खोल ली है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने किताब सलात तरावीह के तहत इस हदीस को नकल किया है। अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान रहमहुल्लाह उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सवाल करते हैं, कैफ़ा कानत सलातु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी रमज़ान, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज रमज़ानुल मुबारक में कैसे थी। तो उन्होंने जवाब दिया, मा काना यज़ीदु फ़ी रमज़ाना वला फ़ी गैरिही अला इहदा अशरत रकातन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के अंदर और गैर रमज़ान में 11 रकतों से ज़्यादा नहीं अदा किया करते थे। युसल्ली अरबान फ़ला तसल अन हुस्निहिन्ना व तूलिहिन्ना सुम्मा युसल्ली अरबान फ़ला तसल अन हुस्निहिन्ना व तूलिहिन्ना सुम्मा युसल्ली सलासा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 4 रकतें पढ़ते, उनके हुस्न और उनकी तिवालत के हवाले से मत पूछ। फिर 4 पढ़ते, उनके हुस्न और उनकी तवालत के हवाले से मत पूछ। फिर 3 रकत अदा करते। यह हदीस सही बुखारी के अंदर मौजूद है। इस हदीस से ये बात वाज़े तौर पर मालूम हो रही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम रमज़ान यानी वो क़याम जो रमज़ानुल मुबारक में किया जाता है 11 रकतों से ज़्यादा नहीं पढ़ा करते थे। 11 रकतें पढ़ना ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। इस हदीस से ये बात भी मालूम हो रही है कि जिस तरह क़याम रमज़ान यानी नमाज तरावीह ये रमज़ान के महीने के अंदर पढ़ी जाती है और इसकी 11 रकतें हैं, इसी तरह यही नमाज गैर रमज़ान के अंदर भी पढ़ी जाती है जिसको हम तहज्जुद कहते हैं। यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमाज जो आम दिनों के अंदर तहज्जुद कहलाती थी 11 महीनों में, वही नमाज 12वें महीने यानी रमज़ान के महीने के अंदर आकर उसका नाम नमाज तरावीह या क़याम रमज़ान जो है वो रखा जाता है। क्योंकि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से क़याम रमज़ान का सवाल किया गया था, तो उन्होंने रमज़ान के हवाले से भी जवाब दिया और रमज़ान के अलावा बाकी महीनों के हवाले से भी जवाब दिया कि आपकी नमाज की तादाद 11 रकतों से ज़्यादा नहीं होती थी। यहाँ पर वो अहबाब जो कि इस अमल को सुन्नत नहीं समझते बल्कि 23 रकतों को सुन्नत समझते हैं,
ان کی طرف سے ایک سوال کیا جاتا ہے اور وہ سوال کر کے یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث مضطرب ہے، جو کہ ضعیف احادیث میں سے ایک حدیث ہوتی ہے، لہذا قابل عمل نہیں ہے۔ وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی، یہاں پر جو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا تھا وہ تو نماز کی کیفیت کا سوال کیا گیا تھا، کیونکہ لفظ کیفہ سے سوال کیا گیا ہے، تو انہوں نے جو جواب دیا ہے وہ تو تعداد کا جواب دیا ہے۔ اگر تعداد کے حوالے سے سوال کیا جاتا تو عربی زبان کے اندر اس کے لیے لفظ کم استعمال ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رمضان کی نماز کی تعداد کتنی ہے، اگر یہ سوال ہوتا تو لفظ کم کے ساتھ سوال ہوتا، جبکہ یہاں پر راوی نے جو سوال کیا ہے وہ کیفہ کے ساتھ کیا ہے، اور کیفہ جو ہے یہ تو کیفیت کا سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ روایت جو ہے غلطی پر مبنی ہے، کسی راوی کو غلطی لگی ہے، اس لیے یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ جب ہم تحقیق کے اندر جاتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ احباب جو اس روایت کے اوپر تانا زنی کر رہے ہیں، قدغن لگا رہے ہیں، ان کا یہ تان کرنا بالکل غلط ہے، اصول اور ضابطے کے خلاف ہے۔ نمبر ایک، یہ سب کا متفقہ فیصلہ ہے، خواہ وہ اہل حدیث حضرات سے تعلق رکھنے والے اہل علم ہوں، خواہ دیوبندی حضرات سے تعلق رکھنے والے اہل علم ہوں، یا بریلوی علماء کے ساتھ ان کا تعلق ہو، سارے اس بات پر متفق ہیں، اور کتابوں کے اندر سب نے یہ بات لکھی ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ساری وہ احادیث جو باقاعدہ سند کے ساتھ موجود ہیں ان کتابوں میں وہ صحیح ہیں، ان کے اوپر ضعف کا حکم لگانا یہ بالکل غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لفظ کیفہ جو ہے یہ عربی زبان کے اندر صرف کیفیت پوچھنے کے لیے ہی نہیں آتا، بلکہ یہ تعداد کا سوال کرنے کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر امام ابو الولید موطا کی شرح کے اندر یہ بات لکھتے ہیں وَقَدْ تَأْتِي کیفہ بِمَعنَى کم، کہ کیفہ جو ہے وہ بسا اوقات کم کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ یہی چیز جب آپ احادیث مبارکہ میں دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک صحابی نے کیفہ کے ساتھ سوال کیا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب کے اندر تعداد بتائی تھی۔ معلوم ہوا کہ لفظ کیفہ جو ہے یہ بسا اوقات تعداد پوچھنے کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ وہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، میں وہ حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم میں نے اپنے سامنے کھول لی ہے۔ اس میں امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حدیث نقل کی ہے، ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا بینہ وبین السائل، ایک آدمی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، درا حال ہے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اس سائل کے درمیان میں بیٹھا ہوا تھا، یعنی وہ سائل میرے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ سوال اس نے کیا کیا؟ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف صلاۃ اللیل، اس نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیف صلاۃ اللیل، صلاۃ اللیل کیسے ہے؟ اس نے کیفہ کے ساتھ سوال کیا ہے کہ رات کا قیام، رات کی نماز کیسے ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسنا مسنا، دو دو رکعت کر کے وہ ادا کی جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کیفہ کے ساتھ سوال کیا تھا اس صحابی نے، اس کے جواب کے اندر آپ نے تعداد بیان کی ہے کہ دو دو رکعت کر کے جو ہے نماز پڑھی جائے گی۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ لفظ کیفہ جو ہے یہ عربی زبان کے اندر کیفیت کے ساتھ ساتھ تعداد کا سوال کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو جب راوی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رمضان کی نماز کیسے تھی، تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ کیفیت کے ساتھ ساتھ تعداد بھی پوچھ رہا ہے۔ اسی لیے ہمارے وہ احباب جو 11 رکعت کو سنت نہیں سمجھتے، ان کے بہت بڑے عالم دین، انہوں نے بھی
اس روایت کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے اسی بات کی صراحت کی ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، اور جو احباب 23 رکعتوں کو مسنون سمجھتے ہیں نماز تراویح کو، ان کے یہ بہت بڑے بزرگ عالم دین ہیں۔ اس حدیث کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سائل کے سوال کا منشا یہ تھا کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوجہ رمضان تہجد کی رکعات میں اضافہ تو نہ کر لیا کرتے تھے؟ اس کا جواب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نفی میں دیا کہ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعات ہی پڑھا کرتے تھے۔ فتح الملہم کے اندر یہ بات موجود ہے ان کی، یہ صحیح مسلم کی شرح ہے۔ ان احباب کے عالم دین جو کہ 11 رکعت کو سنت نہیں سمجھتے، وہ بھی اس حدیث کے اوپر تبصرہ یہی کرتے ہیں کہ سائل کا جو سوال تھا وہ تعداد کے حوالے سے ہی تھا کہ عام دنوں کے اندر تو آپ 11 رکعتیں پڑھتے تھے، تو کیا رمضان کی وجہ سے کہیں آپ کی تعداد بڑھ تو نہیں جاتی تھی؟ اصل میں سائل کا سوال یہ تھا۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ نہیں، آپ کی تعداد رکعتوں کی وہ 11 ہی رہتی تھی۔ ایک اور قرینہ بھی ہے کہ یہاں پر لفظ کیفہ جو ہے یہ کم کے معنی میں استعمال ہوا ہے، وہ یہ کہ امام نسائی رحمہ اللہ نے یہی روایت اپنی کتاب السنن الکبریٰ کے اندر جب نقل کی ہے، تو وہاں پر یہی سوال جو بخاری شریف کے اندر کیفہ کے ساتھ ہے، یہی سوال وہاں پر کم کے ساتھ انہوں نے نقل کیا ہے۔ یعنی راوی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا تھا لفظ کم کے ساتھ۔ تو اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کیفہ جو ہے یہ کم کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے، اور یہاں پر یہ کیفہ جو ہے یہ تعداد پوچھنے کے حوالے سے ہی استعمال ہوا ہے۔ دوسرا اعتراض یہاں پر اس حدیث سے پیچھا چھڑانے کے لیے یہ کیا جاتا ہے کہ جی یہ تو تہجد کی نماز کے حوالے سے سوال کیا گیا تھا۔ نماز تراویح الگ نماز ہے، نماز تہجد الگ نماز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تہجد کی نماز وہ تو 11 رکعتیں ہی ہوتی تھی، لیکن جب رمضان المبارک میں آپ ادا کرتے تھے، لیکن جب رمضان المبارک میں آپ قیام کرتے تھے جس کو ہم نماز تراویح کہتے ہیں، تو وہ 23 رکعتیں ہی تھی۔ یہ جو سائل نے سوال کیا تھا یہ تہجد کے حوالے سے سوال تھا، لیکن یہ بات بھی بالکل کمزور ہے۔ کیوں کہ تہجد اور قیام رمضان یعنی نماز تراویح اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، یہ دونوں ایک ہی نماز ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے دونوں کیفیتوں کے حوالے سے بات بیان کی، یعنی رمضان اور غیر رمضان دونوں کا جواب جو ہے وہ دیا ہے، اور سوال بھی قیام رمضان کا متعلق ہوا تھا نہ کہ قیام تہجد کے حوالے سے۔ تو جب سوال ہی قیام رمضان کے متعلق ہوا تو جواب کے اندر وہ تہجد والی بات کیسے کر سکتی ہیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کے نزدیک بھی نماز تہجد اور نماز تراویح یہ دونوں ایک ہی نمازیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تہجد الگ اور قیام رمضان یعنی نماز تراویح الگ پڑھنا یہ قطعاً ثابت نہیں ہے۔ بہت بڑے عالم دین مولانا انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ گزرے ہیں، اور ان کا تعلق بھی انہی احباب کے ساتھ ہے جو 11 رکعت کو سنت نہیں سمجھ رہے بلکہ 23 رکعت کو وہ سنت سمجھتے ہیں۔ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ تہجد الگ آپ نے پڑھی اور نماز تراویح الگ پڑھی، پھر تو ہم ان کو جدا جدا کر سکتے ہیں، لیکن ان دونوں کا الگ الگ پڑھنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قطعاً ثابت نہیں ہے۔ فیض الباری کے اندر ان کی یہ بات منقول ہے۔ اس کا ایک قرینہ سنن ترمذی کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ سنن ترمذی میں نے اپنے سامنے کھولی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اور ہمیں آپ نے رمضان کا قیام نہیں کروایا، حتیٰ کہ مہینے کے 7 دن جو ہیں وہ باقی رہ گئے۔ پھر آپ نے ہمیں قیام کروایا اور
ایک تہائی رات تک جو ہے آپ نے قیام کروایا، اور پھر آپ نے اگلی رات ہمیں قیام نہیں کروایا، پھر اس سے اگلی رات آپ نے ہمیں دوبارہ قیام کروایا، حتیٰ ذہب شطر اللیل، حتیٰ کہ آدھی رات جو ہے گزر گئی۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمیں باقی رات بھی یہ نفل پڑھا دیں تو کیا ہی کہنے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی امام کے ساتھ قیام کرتا ہے حتیٰ کہ امام جو ہے وہ اپنا قیام مکمل کر لیتا ہے تو اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ہمیں قیام جو ہے وہ نہیں کروایا، حتیٰ کہ جب 3 راتیں جو ہے رمضان کی باقی رہ گئیں تو پھر آپ نے ہمیں قیام کروایا۔ فرماتے ہیں کہ ہمیں جب قیام کروایا تو آپ نے اپنے گھر والوں کو بھی بلا لیا، خواتین کو بھی بلا لیا، حتیٰ کہ اتنا لمبا قیام کروایا، اتنا لمبا قیام کروایا، فقام بنا حتیٰ تخوفنا الفلاح، اتنا لمبا قیام کروایا کہ ہمیں فلاح کے ختم ہونے کا، فلاح کے رہ جانے کا خطرہ جو ہے وہ لاحق ہو گیا۔ میں نے حضرت ابو ذر سے پوچھا، راوی کہتے ہیں میں نے حضرت ابو ذر سے پوچھا یہ فلاح کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا السحور سحری، ہمیں یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ پتہ نہیں ہمارے لیے سحری کھانے کا بھی وقت بچے گا کہ نہیں بچے گا، اتنا لمبا نبی علیہ السلام نے قیام کروایا۔ اب اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیسری رات صحابہ کو قیام کروایا تھا تو وہ قیام بڑا طویل کروایا تھا، اتنا لمبا کروایا تھا کہ صحابہ کو سحری کے وقت کا بھی ختم ہو جانے کا خطرہ جو ہے وہ لاحق ہو گیا۔ تو جب آپ نے اتنا لمبا قیام کروایا تو تہجد کے لیے تو وقت ہی نہیں بچا، پھر پیچھے آپ نے تہجد کہاں پر پڑھ لی۔ اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تہجد وہی نماز ہے جو رمضان کے مہینے کے اندر آ کر جس کا نام تراویح جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات صرف ایک ہی قیام کیا ہے اور وہ تھا قیام رمضان جو صحابہ کو کروایا تھا، کیونکہ پیچھے تو اتنا وقت بچتا ہی نہیں تھا کہ آپ تہجد کی نماز ادا کر سکتے۔ اسی حدیث کی بنا پر بہت سے علماء یہ بات ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ واقعی نماز تہجد اور نماز تراویح جو ہے وہ ایک ہی نماز ہے۔ ایک قرینہ یہ بھی ہے اس کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا وتران فی لیلۃ، ایک رات کے اندر 2 وطر جو ہے وہ نہیں پڑھے جائیں گے۔ سنن ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اب یہ وطر کا تعلق جو ہے وہ تو تہجد کی نماز کے ساتھ ہے، تو اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تہجد کی نماز بھی ادا کی ہے الگ طور پر، اور قیام رمضان یعنی نماز تراویح بھی آپ نے ادا کی ہے الگ طور پر، اور حدیث مبارکہ کے اندر آ رہا ہے جیسا کہ آگے جا کر میں وہ حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کو نماز پڑھائی تھی تو یعنی نماز تراویح پڑھائی تھی تو 8 رکعتوں کے ساتھ ساتھ آپ نے 3 وطر بھی پڑھائے تھے، تو وطروں کا تعلق تو تہجد کی نماز کے ساتھ ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اس رات جو ہے وہ 2 دفعہ وطر پڑھے ہیں، ایک دفعہ تہجد کی نماز کے ساتھ اور دوسری دفعہ جو ہے وہ قیام رمضان کے ساتھ یعنی نماز تراویح کے ساتھ۔ اگر آپ نے 2 دفعہ وطر پڑھے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرما رہے ہیں کہ ایک رات کے اندر 2 دفعہ وطر پڑھنے جو ہیں یہ درست نہیں ہیں، آپ کیسے جو ہے اپنے قول کی جو ہے وہ مخالفت کر سکتے ہیں۔ تو اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات ایک ہی نماز پڑھی تھی یعنی نماز تراویح، اور وہی نماز تہجد ہی ہے۔ ایک قرینہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 راتوں کے بعد صحابہ کو قیام رمضان نہیں کروایا تھا تو اس کی وجہ آپ نے جو بیان کی وہ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اپنی الصحیح کے اندر نقل کی ہے۔ یہ صحیح ابن خزیمہ میرے سامنے ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں رمضان کے مہینے میں 8 رکعتیں پڑھائیں اور وطر بھی پڑھائے۔ تو جب اگلی رات ہوئی تو ہم مسجد کے اندر اکٹھے ہو گئے، ہم نے یہ امید کی کہ آپ جو ہے وہ باہر آئیں گے، صبح تک ہم ایسے انتظار کرتے رہے۔ تو ہم نے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ عرض کی کہ ہمیں امید تھی کہ آپ باہر آئیں گے اور آپ ہمیں نماز پڑھائیں گے، تو آپ نے فرمایا کرہت ان یکتب علیکم الوتر، مجھے یہ ناپسند ہوا کہ کہیں تمہارے اوپر یہ وطر یعنی رات کی نماز کہیں فرض نہ کر دی جائے،
تمہارا ذوق شوق میں نے دیکھا ہے، اس ذوق شوق کی وجہ سے کہیں تمہارے اوپر رات کی نماز فرض نہ ہو جائے۔ اب یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لفظ استعمال کیا وہ ہے الوتر۔ مجھے یہ پسند نہیں لگا کہ تمہارے اوپر جو ہے یہ وطر جو ہے یہ فرض ہو جائے، اور وطر جو ہے یہ تو تہجد کی نماز کا حصہ ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں قیام رمضان یعنی نماز تراویح کے حوالے سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیام رمضان یعنی نماز تراویح اور تہجد یہ دونوں ایک ہی نماز ہے، ان دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ 11 مہینے جب اس کو پڑھا جائے تو اس کا نام نماز تہجد ہے، اور جب رمضان کے مہینے میں اس کو ادا کیا جائے تو اس وقت اس کا نام قیام رمضان یا نماز تراویح ہے۔ اسی طرح ایک قرینہ اس کا یہ بھی ہے کہ محدثین نے اس حدیث کے اوپر، یعنی ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا والی جو حدیث ہے، اس کے اوپر 2 عنوان قائم کیے ہیں۔ نماز تہجد کا عنوان بھی قائم کیا ہوا ہے کئی محدثین نے، اور کئی محدثین نے نماز تراویح کا بھی عنوان جو ہے وہ قائم کیا ہوا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری سے جب میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث رکھی ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو کتاب صلاۃ التراویح کے تحت نقل کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محدثین بھی یعنی علماء امت بھی وہ یہی بتاتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر نماز تراویح کا بھی تذکرہ ہے اور نماز تہجد کا بھی تذکرہ ہے، اور وہ اسی طرح بنتا ہے کہ جب یہ دونوں نمازیں ایک ہی نماز قرار پائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔